السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر بتائیے۔ جی ماشاء اللہ ٹھیک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ سجیل کسے کہتے ہیں؟ سجیل کنکر، بالکل ٹھیک ہے۔ عالیہ کسے کہتے ہیں؟ عالیہ ٹھیک ہے۔ متوسم، متوسمین، متوسمین، نہیں نشان زدہ نہیں، نہیں غور و فکر کرنے والے۔ سبیل مقیم، سبیل مقیم، جلدی دیکھ کر بتائیے۔ سبیل مقیم، راہ گزر، ٹھیک ہے۔ ایکا کسے کہتے ہیں؟ ایکا، ایکا بستی، کس نبی کی بستی ہے؟ کس قوم کی بستی ہے؟ شعیب، ٹھیک ہے۔ مدین، یہ کس نبی کی بستی ہے؟ قوم شعیب، ٹھیک ہے۔ مدین کس کا نام تھا؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ بتائیے کہ قوم لوط کتنے قبائل پر مشتمل تھی؟ نام لکھ دیں ذرا جلدی سے۔ صدوم، صعبہ، صدوم، سعوہ، اثرا اور دوما، ٹھیک ہے۔ ہجر، اصحاب الحجر، ہجر سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی پتھر، پتھر تو حجر ہے، یہ بستی ہے تبوک اور مدینہ کے درمیان، جو صالح علیہ السلام کی بستی ہے۔ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ امام مبین، ٹھیک ہے۔ عام گزرگاہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، يَنْحِتُونَ
मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, तराशते थे, यनहितून वो तराशते थे, मिनल जिबाली पहाड़ों को, बुयूतन आमिनीन घर बनाने के लिए बेखौफ होकर, यानी पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर। क्या अंदाजा लगा क्या ताकत है इनकी। जी तराश, यानी हितुरमना तराशना, वो तराशते थे पहाड़ों को घर बनाने के लिए बेखौफ होकर। इतनी ताकत, बगैर किसी मोहताज हुए, बगैर किसी फिक्र के वो आसानी के साथ पहाड़ों को तराश कर घर बना लिया करते थे। फ़अख़ज़तहुम सय्यहतु मुस्बिहीन, पकड़ लिया उनको चिंगाड़ने ने, चिंगाड़ ने, सुबह होते ही, मुस्बिहीन सुबह करते ही, जैसे उन्होंने सुबह की, एक जोरदार चिंगाड़ ने इनको पकड़ लिया और खत्म कर डाला। ये जो बस्ती मैंने बताया था कि गज़वा तबूक, जी गज़वा तबूक और मदीने के दरमियान में ये वाक़े है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 हिजरी को गज़वा तबूक के लिए रवाना हुए और इस बस्ती से जब आपका गुजर हुआ था, तो नबी इस्लाम ने सर पर कपड़ा लपेटा, अपनी सवारी को तेज किया, साहबा से फरमाया कि रोते हुए और अल्लाह के अज़ाब से डरते हुए इस बस्ती से गुजरो। नहीं, कौम शुएब का तो नहीं, असहाबुल हिजर तो किसकी बस्ती है, कौम साले है ना, कौम साले का जिक्र है। और हुआ था जब इन्होंने ऊंटनी को कत्ल कर दिया था, तो साले अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि 3 दिन के बाद तुम्हें अल्लाह ताला सफ़े हस्ती से मिटा देगा। चौथा रोज उन पर अदाब आ गया, जिसकी वजह से वो तबाह बर्बाद हो गए। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, बस नहीं फायदा दिया उनको, मा कानू यक्सिबून जो उन्होंने कमाया था, यानी जो कमाई उन्होंने की थी, जो तदबीरें इख्तियार की थी, किसी तदबीर ने, किसी कमाई ने उनको कोई फायदा नहीं दिया। चले नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह यहीं से शुरू करते हैं। आपने जगह देखी है? तो ये तो इबरत का समा है, और ऐसे इलाकों को देखकर इंसान को फौरन गुजरना चाहिए। और हमारे यहाँ इन इलाकों को तफरी का मकाम बना दिया जाता है, जहाँ अदाब आता है। जैसे सिंध में मोन्जो दड़ो है, जहाँ से अदाब आया था, तो तफरी के लिए वहां जाते हैं लोग, घूमने के लिए जाते हैं। हालांकि ऐसा गलत है, वहां घूमने के लिए नहीं, बल्कि अगर वहां से गुजर भी हो जाए तो वहां रुकना नहीं है, फौरन भाग जाना है जल्दी से। अल्लाह के रसूल ने सर को छुपाया और रोते हुए सहाबा किराम से फरमाया यहाँ से जल्दी से गुजर जाओ। चले नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आवाज आ रही है? जी।
वमा खलकना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक व इन्ना अस्साअता लआतियतुन फस्फहि सफहल जमील। और नहीं पैदा किया हमने आसमानों को और जमीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ भी इन दोनों के बीच है, इल्ला बिल हक, मगर हक के साथ। आसमानों की तख्लीक भी हक के साथ, जमीन की तख्लीक भी हक के साथ, और इनके बीच हर चीज की तख्लीक भी हक के साथ। यानी बिना मकसद नहीं है, बिल मकसद है। व इन्ना अस्साअता लआतियतुन, और यकीनन क़यामत आने वाली है। फस्फहि सफहल जमील, बस आप अच्छाई के साथ दरगुजर कर दें, आप दरगुजर कर दीजिए अच्छाई के साथ। अब ये जो जमीन और आसमान और उनके बीच में हर चीज की तख्लीक को अल्लाह ने बिल हक के साथ जिक्र फरमाया है। इस हक से मुराद क्या है? फवायद, मकासिद, मसाले। जमीन और आसमान और इनके दरमियान में हर चीज की तख्लीक से जो फवायद मकसूद थे, जो मसाले मकसूद थे, जो असबाब मकसूद थे, अल्लाह ताला ने उन असबाब और मकासिद, फवायद और मसाले के लिए इनको पैदा फरमाया है। और नबी इस्लाम को इस आयत के आखिर में एक नसीहत फरमाई है, और वो नसीहत ये है कि आपने एक तो माफ करना है, दरगुजर करना है, और दरगुजरी का अंदाज भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है, कितनी नाफरमानियां होती हैं उसकी, कितनी बगावतें होती हैं, कितनी हुदूद को चैलेंज किया जाता है, अल्लाह की गैरत को ललकारा जाता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से दरगुजर फरमाता है, अल्लाह मोहलत देता है। फरमाया जब अल्लाह ताला मोहलत देता है, दरगुजर फरमाता है, ऐ पैगंबर आप भी दरगुजर फरमाएं। और ये अल्लाह की सिफत है, माफ करना। इस सिफत को इख्तियार करने से इंसान के अंदर रिफत पैदा होती है, बुलंदी पैदा होती है। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक तेरा रब ही वो रब है जो पैदा करने वाला और जानने वाला है। खल्लाक, कौन सा सीगा? खल्लाक। खल्लाक कौन सा सीगा है? कौन सा इसम है? इसम तफजील नहीं, मुबालगा। मुबालगा, खूब पैदा करने वाला, जानने वाला है। अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को पैदा किया और वो जानता है इस तख्लीक का मकसद क्या है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, और हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं। अल मसानी, जो बार बार दोहराई जाती हैं, हमने आपको 7 आयात दी हैं जो बार बार दोहराई जाने वाली हैं। और अजीम कुरान भी दिया है, अजीम कुरान भी दिया, 7 आयात भी दी जो बार बार दोहराई जाती हैं। सबा मसानी से क्या मुराद है, इसमें मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। सही बात यह कि इससे मुराद सूरतुल फातिहा है, ये सही तरीन कौल है। मसानी कहा गया इसे, बार बार दोहराई जाने वाली, क्योंकि हर नमाज की हर रकत में इसे पढ़ना लाजमी है। जो नमाज सूरतुल फातिहा के बगैर हो, वो फर्ज है, वो सुन्नत है, वो अकेला है, वो जमात के साथ है, वो इमाम है, वो मुक्तदी है, वो ईदैन है, वो कुसूफ है, वो खुसूफ है, वो जनाजा है। कोई भी नमाज है, जिस नमाज की रकत में सूरतुल फातिहा नहीं है, वो नमाज ही नहीं है, उस रकत को दोबारा पढ़ना पड़ेगा।
اور یہ حکم امام اور مقتدی دونوں کے لیے، سری اور جہری ساری نمازوں کے لیے، کیونکہ خود اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے صلات کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں، اور اس صلات سے کیا مراد ہے؟ خود آگے وضاحت ہے، سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے صلات کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، کوئی بھی نماز نہیں۔ اور خود حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا ہے۔ اعتراضات غلط ہیں، یہ نافہمی ہے، ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ تو نماز کا رکن ہے۔ صحیح بخاری سورہ ہجر کی تفسیر ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یا اسب المثانی والقرآن العظیم، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ام القرآن یا سب المثانی والقرآن العظیم، قرآن عظیم بھی کہا گیا اسے کیونکہ قرآن کریم کا جو سب سے اہم ترین موضوع ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سب سے اہم ترین موضوع جو وہ توحید ہے، اور توحید کا خلاصہ یہاں موجود ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا جو موضوع ہے وہ قصص ہیں، اور اس میں قصص کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا موضوع احکام ہے، اور اس میں احکام کا بھی ذکر ہے۔ تو تینوں چیزیں جو قرآن کریم کا موضوع ہے، اوامر اور نواہی، واقعات اور توحید، تینوں چیزوں پر مشتمل یہ سورت ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ القرآن العظیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ لا تمدن، مت آپ دراز کیجئے، مت آپ دوڑائیں، مت آپ دراز کیجئے عینیک، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان چیزوں کی طرف جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو فائدہ دے رکھا ہے۔ ما متعنا بہ، جی سورہ فاتحہ ہی کو کہا گیا ہے یہ سب کچھ۔ آپ مت دراز کیجئے اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف متعنا بھی جس کے ذریعے ہم نے فائدہ دے رکھا ہے، ازواج منہم، ان میں سے کئی لوگوں کو، کئی قسم کے لوگوں کو۔ دنیا جہان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اور یہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ان میں سے کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ یہ میں نے بتا دیا ہے، جب امام نماز کی امامت کر رہے ہیں تو امام بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھیں گے، چاہے وہ سری ہے وہ جاری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی بھی چیز امام کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی، سورۃ الفاتحہ پڑھنا تو لازم ہے، اس لیے کہ یہی تو نماز ہے، اور اسی کو تو نماز کا رکن کہا گیا ہے۔ بلا تحزن علیہم، ان پر آپ افسوس نہ کریں۔ آپ ان پر افسوس نہ کریں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیجئے۔ تین احکام ہے اس میں، تین مسئلے ہیں، تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے
دنیا دار طبقے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا. اس سے اللہ نے کہا دنیا کی زیب و زینت ہے, دنیا کا ٹھاٹ باٹ ہے, متاع قلیل, تھوڑا سا سامان ہے, دیا جائے گا, اور کل قیامت کے دن لائن میں لگ کر حساب و کتاب دے رہے ہوں گے. سوال کیا ہوگا؟ کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا؟ جواب دو اس کا. جیسے آج کل پھنس جاتے ہیں نا لوگ, بل دکھاؤ اس کا, حساب کتاب کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا, پھنس گیا بندہ. وہاں بھی ہوگا, اس سے کڑا حساب ہوگا. دوسرا یہ کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی اس پر غمزدہ نہ ہو. آپ کے لیے بہتری یہی تھی کہ یہ آپ کو نہ ملے. تو کہتے ہیں نا کہ دیکھو یار, اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گاڑی نہیں, اس کے بعد اچھا گھر, میرے پاس اچھا گھر نہیں, اس کے بعد اچھی نوکری, میرے پاس اچھی نوکری. نہ غم کریں ان پر. تیسری چیز, مومنین کی طرف توجہ کریں, اللہ والے, اللہ کی طرف جھکنے والے, کمزور طبقہ, غریبوں کا طبقہ جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بس ان کی طرف دیکھیں. اس کی بہترین تشریح جو ہے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے, بڑی زبردست حدیث ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. نچلے طبقوں کو دیکھیں, اوپر والے طبقے کو نہ دیکھیں. جو آپ سے کمزور ہے نا اسے دیکھیں, جو آپ سے کمزور ہے اسے دیکھیں, جو آپ سے طاقتور ہے, مالدار ہے, اسے مت دیکھیں. کیوں؟ اس سے آپ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گے. اگر آپ نے اپنے سے اوپر کو دیکھا تو جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں آپ اللہ کی ناقدری کرنے لگ جائیں گے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ آپ کے پاس صحیح سالم جسم موجود ہے, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. صحیح سانس لے رہے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ویڈیو سے تھوڑا سا نیٹ میں مسئلہ ہوتا ہے اس لیے بند رکھی ہوئی ہے. میں وہی ہوں جو پہلے پڑھاتے تھے, وہی ہوں, آواز بھی میری وہی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف کیا فرمایا؟ دیکھیں دنیا داری کے طبقے میں کے بارے میں یہ فرمایا, جہاں دنیا داری کی بات ہو رہی ہے تو کیا فرمایا کہ نیچے دیکھیں, اوپر نہ. آپ سے بھی کمزور لوگ ہوں گے دنیا میں, ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے جس کو اپنے سے کم درجے والا انسان نظر نہ آئے. آپ جس بھی لیول کے ہیں, آپ سے کم طبقہ اور لیول موجود ہے, اس کو دیکھیں آپ, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل نظر آئیں گے. دینداری کے بارے میں کیا کہا؟ سبحان اللہ. بنا دینداری کے بارے میں کیا فرمایا؟ دینداری کے بارے میں فرمایا کہ رشک کرو حافظ قرآن پر, رشک کرو سخی پر, جن کو اللہ نے دے رکھا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, اس پر رشک کرے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. تو دیندار طبقے کو دیکھ کر ویسا بننے کی خواہش کریں, دنیا دار طبقے کو دیکھ کر نہ تو غمزدہ ہوں, نہ افسوس کریں, نہ اس جیسے بننے کی تمنا کریں. فرعون کو بھی دیکھا نا, قرآن میں تھا, جب اپنے لشکر کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ نکلا تو قوم نے تمنا کی کاش ہم بھی ایسے ہوتے, ہمیں بھی ایسا ملا ہوا ہوتا. لیکن جب اسے دھنسا دیا گیا, برباد کر دیا گیا, تو اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تو نے ایسا ہمیں نہیں بنایا. آج مسلمان اللہ کو ماننے والے دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دنیا سے دل لگایا ہوا ہے. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی اور بہترین ہے. وقل, اے پیغمبر کہہ دیجئے, انی انا النذیر المبین, میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسے ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا. انزلنا اس کا مفعول محذوف ہے. کما انزلنا العذاب علی المقتسمین,
جیسا کہ ہم نے اتارا عذاب کو ان تقسیم کرنے والوں پر، مختصمین پر۔ مختصمین کون ہے؟ جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کتاب اللہ کی تقسیم کرنے والے۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ بعض ایک قول کے مطابق یہ قریش کے لوگ مراد ہیں۔ مختصمین ٹکڑے کرنے والے، تقسیم کرنے والے، یہاں سے مراد ایک قول کے مطابق قریشی لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو تقسیم کر دیا، بعض حصے کو شعر کہا، بعض حصے کو جادوگر کہا، بعض کو کہانت کہا، بعض کو اساطیر الاولین کہا۔ یہ تقسیم۔ دوسرا قول یہ کہ مختصمین سے مراد، مختصمین کی بات ہو رہی ہے کہ ٹکڑے تقسیم کر دینے والے کون لوگ ہیں۔ ایک قول یہ کہ قریشی قوم مراد ہے جنہوں نے کتاب اللہ کی تقسیم اس طرح کی، کسی حصے کو سحر کہا، کسی کو شعر کہا، کسی کو کہانت کہا، کسی کو اساطیر الاولین کہا۔ دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل۔ قرآن سے مراد یہاں تورات اور انجیل، قرآن مصدر ہے پڑھنے والی کتاب، اہل کتاب ہیں، اور قرآن سے مراد یہاں کیا ہوگا؟ تورات اور انجیل۔ جنہوں نے الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ القرآن سے مراد کتاب الہی، جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب ٹکڑے کیسے کیے؟ کس مطلب اجزاء میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، اجزاء میں تقسیم کر دیا۔ جیسے کہ تورات اور انجیل کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، پتہ نہیں کتنے نسخے ہیں اور ہر نسخہ دوسرے نسخے کے بالکل برعکس، تحریف کر دی تھی، تحریف لفظی اور معنی۔ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ کہ مختصمین سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی۔ مختصمین سے مراد قسم کھانے والے ہوں گے۔ کمان صلی علی المختصمین، جس طرح ہم نے عذاب کو اتارا قسمیں کھانے والوں پر، تو اس سے مراد قوم صالح ہوگی جنہوں نے رات کے اندھیرے میں صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے، قسمیں کھائیں۔ تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، قسمیں کھائیں انہوں نے کہ ہم رات کے پہر میں ان کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو یہ مفہوم تھا اس کا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور بضرور ان سب سے سوال کریں گے۔ اما کانوا یعملون، ہر اس چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کان کھول کر سنیے۔ اصدع کا معنی ہوتا ہے کھول کر بیان کرنا۔ اس آیت کی تبلیغ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، چھپ کر تبلیغ کرتے تھے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کھول کر سنا دیجئے، بیان کر دیجئے، کھلم کھلا تبلیغ کا آغاز کر دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ اب آپ کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قسم کھا کر کہا جا رہا ہے نا، ہم ضرور بضرور ان سے سوال کریں گے، یعنی جنہوں نے کتاب اللہ کے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے قسمیں کھائیں گناہوں کی، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ان کی ان حرکتوں کے بارے میں۔ تو یہاں کھلم کھلا تبلیغ ختم، اعلانیہ تبلیغ شروع،
ظاہر ہے اعلانیہ تبلیغ ہوگی تو تکلیف آئے گی، اس تکلیف کے بعد اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور اللہ نے وہ وعدہ بھی کر لیا، انا کفینا کل مستہزئین، ہم آپ کو کفایت کر جائیں گے ان لوگوں سے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کافی ہیں آپ کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ازین کا معنی ٹکڑے ٹکڑے، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کو کافی ہے، یعنی کو سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیں گے، آپ اللہ کی دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کر دیں۔ مستہزئین کون ہے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ غیر اللہ کے پجاری جان لیں گے ان کا انجام کیا ہے، مشرکین مرادیاں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم بخوبی جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ، بے شک تنگ ہو رہا ہے، صدرک آپ کا سینہ، بما یقولون، ان باتوں سے جو آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تسلی ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تسلی دے کر تا قیامت مسلمانوں کو تسلی دے دی ہے۔ ہم جانتے ہیں جو باتیں آپ کے بارے میں کہی جا رہی ہیں وہ آپ کے سینے کو تنگ کر رہی ہیں، ہم جانتے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے تو کافی ہے، بس وہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے علم میں ہے نا، اللہ جانتا ہے نا، تو جو تنگ کر رہا ہے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا، اور آپ کی مدد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، ضرور کرے گا۔ آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی کاہن۔ ظاہر ایسے الفاظ ایک پاکیزہ شخصیت کے بارے میں، اسے دیوانہ، اسے پاگل، اسے مجنون، اس کے ساحر کہنا انتہائی زیادہ تکلیف دہ، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کیا کہا؟ ان کی باتوں کو چھوڑیے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ یعنی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا، نماز پڑھیں، رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون ملے گا، دل کا سکون ملے گا، اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ سجدے سے آپ کی جو مدد ہے، نماز سے جو آپ کی مدد ہے وہ یقینی بن جائے گی۔ تو آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیجیے، آپ اپنے مشن پر قائم اور دائم رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے۔ سجدے سے مراد نماز ہے اور یقین سے مراد موت ہے۔ اسے یقین اس لیے کہا جاتا ہے، اس موت سے ہر وہ چیز جس میں انسان کو شک ہوتا تھا وہ شک ختم ہو جائے گا، اس سے ساری اخبار یقین میں بدل جائیں گی جو ماں بعد موت کے بعد کے مراحل کے بارے میں دی گئی ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے بڑی خوبصورت بات پتا چلی کہ مرتے دم تک عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ ایک بات یہ پتا چلی، جب انسان پریشان ہو جائے تو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جائے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول کو کہی جا رہی ہے، ظاہر ہے آپ کو کہی جا رہی ہے تو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ جب بھی پریشان ہو جائے، کسی کی بات، کسی کے الزام، کسی کی گھبراہٹ، کسی کی الزام تراشی سے، تو اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی حمد و ثنا، سجدہ، نماز، اس سے اپنے دل کو تسکین پہنچائیں۔ کیوں؟ یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا بال بھی گیلا نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کی مشیت شامل نہ ہو۔ جی ہاں، انشاءاللہ جب آئیں گے نا فیس ٹو فیس، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو یہ بحمد اللہ تعالی سورہ حجر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اب اگلی کلاس میں سورہ نحل سے ہم آغاز کریں گے۔
मुख्तसिमीन के बारे में सवाल हुआ तो मुख्तसिमीन मैंने बताया इसके दो मतलब है। एक माना तकसीम का है, तकसीम कि हमने उन पर अजाब नाजिल किया जिन्होंने तकसीम कर दी किताबुल्लाह की। अच्छा, तकसीम से अब मुराद या तो बनी इसराइल है जिन्होंने तौरात और इंजील को तकसीम कर दिया, या फिर मुशरिकीन मक्का है जिन्होंने कुरान को तकसीम कर दिया, कभी जादूगर जादू कहकर, कभी शेर कह के, कभी असातीरुल अव्वलीन कहकर। या मुख्तसिमीन से मुराद कौम साले हैं जिन्होंने कस्में खाई थी, कस्में खाने वाले कि हमने साले और उसके अहल वयाल को हमने कत्ल कर देना। और इजीन के भी दो मतलब है, एक है माना टुकड़े टुकड़े कर देना, और एक माना इजीन का है कि बाद चीजों पर ईमान लाना और बास पर ईमान ना लाना, कुछ नबियों पर ईमान लाना, कुछ पर ईमान ना लाना, या किताब के किसी हिस्से पर ईमान लाना और किसी हिस्से पर ईमान को तर्क कर देना। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।